शहाब नामा 14वां बाब। पाकिस्तान का मतलब क्या? उड़ीसा सेक्रेटेरिएट में होम डिपार्टमेंट के डिप्टी सेक्रेटरी की हैसियत से पासपोर्ट जारी करने का काम मेरी तहवील में था। एक रोज़ मैं दफ्तर से घर वापस आया तो उधेड़ उम्र के एक साहब बरामदे में बैठे मेरा इंतज़ार कर रहे थे। सोहरवर्दी साहब अब बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे और वो साहब उनका ख़त लेकर मुझसे मिलने आए थे। उनका असली नाम तो कुछ और था, लेकिन सोहरवर्दी साहब ने उन्हें हामिद अली के नाम से मौसूम किया था। अपने ख़त में सोहरवर्दी साहब ने लिखा था कि मिस्टर हामिद अली कलकत्ता में मुस्लिम लीग के एक अंडरग्राउंड वर्कर हैं और हिंदू मुस्लिम फसादात में मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहायत अहम फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। अब कायद-ए-आज़म की इजाज़त से उन्हें फ़ौरी तौर पर एक खुफिया मिशन पर मिस्र भेजना मकसूद है, लेकिन पासपोर्ट की मुश्किल दरपेश है क्योंकि मिस्टर हामिद अली का नाम हुकूमत की ब्लैक लिस्ट में दर्ज है। तमलोक में मेरे चावल का गोदाम तोड़ने की तरफ मज़ाहन इशारा करके सोहरवर्दी साहब ने लिखा था, मुझे मालूम है कि गैर कानूनी हरकत का तुम्हें अमली तजुर्बा हासिल है, इसलिए मैं हामिद अली को तुम्हारे पास बग़ैर किसी माजरत के भेज रहा हूँ। मैंने उस सहमाही की ऑल इंडिया सिविल लिस्ट उठाकर देखी तो इस बात पर हैरत हुई कि उस वक्त हिंदुस्तान भर में उड़ीसा ही का सेक्रेटेरिएट था जिसमें एक मुसलमान डिप्टी सेक्रेटरी के पास पासपोर्ट जारी करने का पूरा इख्तियार था। इस अनोखे हुस्न इत्तेफाक से फ़ायदा उठाकर अगले रोज़ मैंने मिस्टर हामिद अली का पासपोर्ट बनाकर उनके हवाले कर दिया और सोहरवर्दी साहब के नाम सिर्फ इतना पैगाम लिख भेजा, ऑर्डर ओबेड, लॉ ब्रोकन। इस फ़िक्रे में कलकत्ता के बंगाली अखबार अमृत बाज़ार पत्रिका के एक एडिटोरियल की तरफ इशारा था, जिसमें मिस्टर सोहरवर्दी पर यह फप्ती कसी गई थी कि हिंदू मुस्लिम फसादात में बंगाल के चीफ मिनिस्टर का फ़र्ज़ मनसबी सिर्फ इतना रह गया है कि मुसलमान बेरोक टोक कानून शिकनी करते रहें, पुलिस बेचूनो चरा वज़ीर आला का हुक्म मानती रहे और हिंदू बेदरीग कत्ल होते रहे। मिस्टर हामिद अली जितना वक्त पासपोर्ट बनवाने की खातिर कटक में ठहरे, उनके मुंह से बार बार बस एक ही बात निकलती थी, वो ये कि हिंदुस्तान भर में कांग्रेस, हिंदू महासभा, राष्ट्रीय सेवक संघ, अकाली दल और कई दूसरे हिंदू और सिख इदारों की सरपरस्ती में बड़े वसी पैमाने पर मोहलिक हथियार जमा किए जा रहे हैं, जो यकीनन निहत्ते मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल किए जाएंगे। इन हथियारों की फराहमी के लिए बहुत से हिंदू और सिख राजे और महाराजे बड़ी फराख्दिली से चंदा दे रहे हैं। इनमें महाराजा पटियाला का नाम सरे फहरिस्त है। पहले तो मुझे शुबा हुआ कि मिस्टर हामिद अली जज्बात की रौ में बहकर मुबालगा से काम ले रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द मुझे इस बात का बय्यन सबूत मिल गया कि ऑल इंडिया कांग्रेस जैसी बज़ो में खुद नेशनलिस्ट सियासी जमात भी मुसलमानों के खिलाफ मंसूबाबंदी में बुरी तरह मुलव्विस है। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर श्री हरि कृष्ण महताब कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के मेंबर भी थे। एक बार दिल्ली से वो कांग्रेस की किसी मीटिंग से वापस आए तो अपने मामूल के मुताबिक उन्होंने कागजात की काली संदूकची मेरे हवाले कर दी। हमारा तरीक़ेकार ये था कि सियासी कागजात छांट कर मैं उनके पर्सनल प्राइवेट सेक्रेटरी के सपुर्द कर देता था और सरकारी कागजात
متعلقہ محکموں کو بھیج دیتا تھا۔ ان کا پرسنل پرائیویٹ سیکریٹری بڑا متعصب ہندو تھا۔ وہ اکثر اس بات پر سر پیٹتا تھا کہ مہتاب صاحب کے سیاسی کاغذات میرے ہاتھ سے کیوں گزرتے ہیں۔ چند بار اس نے چیف منسٹر کے پاس اس طریقہ کار کے خلاف بڑا سخت احتجاج بھی کیا، لیکن مہتاب صاحب نے کبھی سنجیدگی سے اس کی باتوں پر کان نہ دھرا۔ جب کبھی میں سیاسی نوعیت کے کاغذات کا پلندہ پرسنل پرائیویٹ سیکریٹری کے حوالے کرتا تو وہ ماتھے پر ہاتھ مار مار کر بڑی فوں فاں کیا کرتا تھا۔ گجب ہو گیا، گجب ہو گیا، اپن نے تو سینت سینت کر ایک ایک کاغذ ضرور پڑھ لیا ہوگا، اپن نے تو ایک ایک کاغذ کی نقل بھی رکھ لی ہوگی۔ بڑے گجب کی بات ہے، مہتاب جی کی بدھی تو بالکل ماری گئی ہے۔ اس بار جو میں نے چیف منسٹر کے کاغذات کا جائزہ لیا تو ان میں ایک عجیب دستاویز ہاتھ آئی۔ یہ 6-7 صفحات کا سائیکلو سٹائلڈ انتہائی خفیہ حکم نامہ تھا، جو کانگریسی چیف منسٹروں کے نام اس ہدایت کے ساتھ جاری کیا گیا تھا کہ ہر چیف منسٹر اسے اپنی ذاتی تحویل میں رکھے۔ اس میں لکھا تھا کہ تقسیم ہند کا معاملہ تقریباً طے پا چکا ہے، اس لیے جن صوبوں میں کانگریس کی وزارتیں قائم ہیں وہاں پر مسلمان افسروں کو کلیدی عہدوں سے تبدیل کر دیا جائے، خاص طور پر ہوم ڈپارٹمنٹ، فائنانس ڈپارٹمنٹ اور پریس ڈپارٹمنٹ میں بااعتماد ہندو افسروں کو تعینات کیا جائے۔ ڈی سی، آئی جی اور ایس پی عموماً ہندو ہوں، تھانوں کے انچارج بھی زیادہ سے زیادہ ہندو ہوں، محکمہ پولیس اور ضلعی انتظامیہ میں مسلمانوں کو فیلڈ ورک سے ہٹا کر بے ضرر قسم کے دفتری کام کاج پر لگا دیا جائے۔ پولیس کی نفری میں مسلمان سپاہیوں کو بتدریج غیر مسلح کر کے پولیس لائن اور تھانوں کے اندر معمولی فرائض پر مامور کیا جائے۔ جن صوبوں میں سرحدی مسلمانوں سے بھرتی شدہ ماؤنٹڈ ملٹری پولیس ہے اسے فوراً توڑ دیا جائے اور افسروں اور نفری کو اختتام ملازمت کی مناسب رقم یکمشت ادا کر کے رخصت کر دیا جائے۔ سرکاری خزانوں، اسلحہ خانوں اور محکمہ مال کے ریکارڈ آفسوں کی حفاظت کے لیے ہندو گارڈ تعینات کیے جائیں۔ اسلحہ رکھنے والے مسلمان لائسنس ہولڈرز کی نقل و حرکت کی نگرانی کی جائے۔ ایسے ہنگامی منصوبے تیار رکھے جائیں جن کے تحت ان لائسنس داروں سے قلیل ترین نوٹس پر ہر قسم کا اسلحہ قریبی تھانے میں جمع کروایا جا سکے۔ کاروں، بسوں، ٹیکسیوں اور ٹرکوں کے مسلمان مالکوں کی فہرستیں بنا کر ان پر کڑی نظر رکھی جائے۔ مسلمان آتش بازوں کے لائسنس معطل کر دیے جائیں، ان کا آتش گیر سٹاک فوری طور پر پولیس کی حفاظت میں لے لیا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ ہر چیف منسٹر کو نہایت سخت تاکید کی گئی تھی کہ وہ ان ہدایات پر ایسی خوش اسلوبی سے عمل درآمد کرے کہ اس سے آبادی کے کسی فرقے کے خلاف کسی قسم کے امتیازی سلوک کا پہلو مترشح نہ ہو۔ بغل میں چھری اور منہ میں رام رام کا اس سے بہتر ظہور چشم تصور میں لانا محال ہے۔ یہ حکم نامہ پڑھ کر مجھے شدید ذہنی دھچکا لگا۔ مہاتما گاندھی کی نام نہاد بے تعصبی کی لنگوٹی باد مخالف کے جھونکوں میں اڑ کر دور جا پڑی اور وہ اپنے اصلی رنگ و روغن میں بالکل براہنہ ہو گئے۔ اہنسا پرم دھرم کے اس جھوٹے پجاری کے اشاروں پر ناچنے والی انڈین نیشنل کانگریس کے عزائم مسلمانوں کے خلاف اتنے ہی خطرناک اور سنگین نکلے جتنے کہ ہندو مہاسبھا یا راشٹریہ سیوک سنگھ کے سمجھے جاتے تھے، بلکہ کانگریس کے سازشانہ منصوبے دوسری فرقہ وارانہ جماعتوں سے بھی زیادہ پرخطر اور ہولناک تھے، کیونکہ ہندوستان کے کئی صوبوں میں
کانگریس کی حکومت تھی اور مرکز کی عبوری گورنمنٹ میں 14 میں سے 6 کانگریسی اور 2 مزید غیر مسلم وزیر تھے۔ فوج کا محکمہ سردار بلدیو سنگھ کے قبضے میں تھا اور سارے ہندوستان کی پولیس، CID، ریڈیو اور دیگر ذرائع ابلاغ کی مشین سردار ولبھ بھائی پٹیل کے متعصبانہ ہاتھوں میں تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کانگریس مسلمانوں کا سر کچلنے کے لیے ہر طرح کے کیل کانٹے سے لیس ہو رہی تھی۔ یہ دستاویز پڑھ کر تھوڑی دیر میرے دل میں ایک عجیب سی کشمکش ہوتی رہی۔ ڈپٹی ہوم سیکریٹری کا پیشہ ورانہ ضمیر میرے اندر چھپے ہوئے بے عمل، ناقص اور خوابیدہ سے مسلمان کے ضمیر کے ساتھ ٹکرا گیا۔ خدا کا شکر ہے کہ تھوڑی سی لڑائی کے بعد جیت ٹوٹے پھوٹے مسلمان ہی کی ہوئی۔ چنانچہ میں نے یہ دستاویز اٹھا کر اپنی جیب میں ڈال لی اور اسی رات قائد اعظم سے ملاقات کرنے کی نیت سے دہلی روانہ ہو گیا۔ ان دنوں مسٹر KH خورشید قائد اعظم کے پرائیویٹ سیکریٹری تھے۔ اگر وہ دہلی میں موجود ہوتے تو غالباً مجھے قائد اعظم سے ملنے میں کوئی دقت پیش نہ آتی، لیکن وہ موجود نہ تھے۔ 1-2 روز کی تگ و دو، منت سماجت اور ہیلے بہانوں کے بعد آخر بڑی مشکل سے مجھے قائد اعظم تک رسائی حاصل ہوئی۔ جب میں ان کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ کچھ لکھنے میں مصروف تھے۔ فارغ ہو کر ایک نظر مجھ پر ڈالی اور گرجدار آواز میں بولے، کیا بات ہے؟ میں نے ایک ہی سانس میں زیادہ سے زیادہ باتیں کہنے کی کوشش کی۔ سر، میں آپ کے لیے ایک مفید دستاویز لے کر آیا ہوں۔ میرا نام قدرت اللہ شہاب ہے، میں اڑیسہ میں ڈپٹی ہوم سیکریٹری ہوں۔ قائد اعظم نے دریافت کیا، کیسی دستاویز؟ میں نے آگے بڑھ کر کانگریس کا سرکولر ان کی خدمت میں پیش کیا۔ وہ بڑے سکون سے اسے پڑھتے رہے۔ میں کھڑا ہوا ان کے چہرے کا جائزہ لیتا رہا۔ ان کے جذبات میں ہلکا سا ارتعاش بھی پیدا نہ ہوا۔ ایک بار پڑھ چکے تو مجھے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور فرمایا، ہاں، یہ ہمارے لیے مفید ہو سکتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ اس کے مطالعہ میں مصروف ہو گئے۔ اس کے بعد مجھ سے دریافت کیا، یہ تم نے کہاں سے حاصل کی ہے؟ میں نے فر ساری بات کہہ سنائی۔ میری بات سن کر وہ بولے، ویل تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے اپنا قومی فرض پورا کرنے کے موضوع پر تقریر کرنے کی کوشش کی تو قائد اعظم نے کسی قدر سختی سے مجھے ٹوک دیا اور فرمایا، Don't you see each copy is numbered? Its disappearance would be easily tracked down to you. Are you prepared to face the consequences? میں نے بڑے اعتماد سے جواب دیا، Yes sir, I am fully prepared. قائد اعظم نے دستاویز کی طرف اشارہ کر کے کہا، کیا میں اسے اپنے پاس رکھ سکتا ہوں؟ میں نے جواب دیا، جی ہاں سر، یہ میں آپ ہی کے لیے لایا ہوں۔ قائد اعظم نے حکم دیا، آل رائٹ، تم جا سکتے ہو۔ میں دروازے سے باہر نکلنے لگا تو قائد اعظم نے بلند آواز سے پکار کر پوچھا، تم نے اپنا نام کیا بتایا تھا؟ میں بولا، قدرت اللہ شہاب۔ قائد اعظم نے فرمایا، بوائے، دوبارہ ایسی حرکت نہ کرنا۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت ان کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ تھی یا نہیں تھی، لیکن ان کے لہجے میں مجھے شفقت کا ہلکا سا گداز ضرور محسوس ہوا۔ یہ اپریل 1947 کی بات ہے۔ اس وقت ہندوستان کی بساط سیاست پر مسلمانوں کے خلاف جو خطرناک چالیں چلی جا رہی تھیں، ان کا پس منظر بڑا سبق آموز ہے۔ جب سے لاہور میں 1940 کا پاکستان ریزولوشن منظور ہوا تھا، اسی وقت سے گاندھی جی لنگر لنگوٹ کس کر اسے ناکام بنانے کے لیے میدان عمل میں اترے ہوئے تھے۔
1942 میں جب برطانیہ کو جرمنی اور جاپان کے ہاتھوں چاروں طرف شکست پر شکست نصیب ہو رہی تھی، تو انہوں نے ایک منجھے ہوئے سیاسی جواری کی طرح حالات کو آنکھ تول کر اپنا پانسا پھینکا اور مسلمانوں کو اعتماد میں لیے بغیر ہندوستان چھوڑ دو تحریک کا کھڑا کر دیا۔ جب یہ پوچھا جاتا کہ اگر انگریز واقعی چلے جائیں گے تو ہندوستان کس کے حوالے کر کے جائیں گے، تو گاندھی جی کے چیلے چانٹوں کا جواب بڑا جازم اور غیر مبہم ہوتا تھا۔ ٹو گاڈ اور ٹو انارکی، طوائف الملوکی کی صورت میں پو 12 اکثریت ہی کی تھی اور بر صغیر میں اکثریت ہندو قوم کی تھی۔ 1.5-2 برس بعد جب جنگ عظیم کا پانسا پلٹنا شروع ہوا اور برطانیہ کا پلہ بھاری دکھائی دینے لگا تو گاندھی جی نے بھی پینترا بدلا۔ جس وقت برطانیہ شکست پر شکست کھا رہا تھا، گاندھی جی جنگ کے بائیکاٹ کا پرچار اس اصول کے بنا پر کر رہے تھے کہ جنگ و جدال اہنسا پرم دھرم کے منافی ہے، لیکن لڑائی کا نقشہ بدلتے ہی اہنسا کا اصول بھی موم کے ناک کی طرح مڑ گیا۔ اب گاندھی جی نے برٹش حکومت کو یہ پیشکش کی کہ اگر ہندوستان کی آزادی کا اعلان کر کے اقتدار فوراً منتقل کر دیا جائے تو جنگ کے ہر شعبے میں برطانیہ کے ساتھ پورا تعاون کیا جائے گا۔ مہاتما گاندھی کے سیاسی دین میں اہنسا کے اصولوں کو مصلحتوں کی بے حد لچک حاصل تھی۔ جب جی چاہا ہارتے ہوئے انگریز کے خلاف جنگی بائیکاٹ کے لیے استعمال کر لیا، اور جو ہی حالات بدلے جیتے ہوئے انگریز کے ساتھ جنگی تعاون کے لیے کام میں لے آئے۔ امور ریاست اور سیاست میں ریاکاری کو فنون لطیفہ کا درجہ دینے والے کوٹلیا کا ارتھ شاستر بھی گاندھی جی کے عملی ہتھ کنڈوں کے سامنے بازیچہ اطفال نظر آتا ہے۔ جنگ ختم ہوتے ہی انگلستان میں لیبر پارٹی برسر اقتدار آ گئی۔ اس پارٹی کے ساتھ کانگریس کے گہرے تعلقات تھے۔ اس صورتحال سے فائدہ اٹھا کر گاندھی جی نے گرگٹ کی طرح ایک اور رنگ بدلا۔ اب انہوں نے برملا یہ رٹ لگانی شروع کر دی کہ انگریزوں کے بعد ہندوستان میں سیاسی اقتدار کی وارث صرف آل انڈیا کانگریس ہے۔ جہاں تک مسلم لیگ کا تعلق ہے، اقتدار حاصل کرنے کے بعد کانگریس خود اس سے نپٹ لے گی۔ اہنسا پرم دھرم کا یہ دیرینہ پجاری اب باضابطہ تلوار سونت کر میدان جنگ میں اترنے کی دھمکیاں دینے لگا۔ مطالبہ پاکستان کے متعلق گاندھی جی کا موقف یہ تھا کہ ہندوستان ایک اٹوٹ اور ناقابل تقسیم اکائی ہے۔ اس کو تقسیم کرنے کی کوشش گو ماتا کا جسم کاٹنے کے مترادف ہے۔ جراحی کا یہ عمل بھارت ماتا پر کرنے سے پہلے ان کی اپنی لاش پر کرنا پڑے گا۔ اس پس منظر میں برطانوی کیبنٹ مشن آزادی ہند کی گتھی سلجھانے مارچ 1946 میں ہندوستان وارد ہوا۔ مشن میں لارڈ پیتھک لارنس، سر اسٹیفورڈ کرپس اور مسٹر A.V. الیگزینڈر شامل تھے۔ رجحان طبع اور میلان خاطر کے لحاظ سے لارڈ پیتھک لارنس گاندھی جی کی مہاتمائی کے اسیر تھے۔ وہ گاندھی جی کو مشرقی دانائی اور روحانیت کا منبع سمجھتے تھے، اور ان دونوں کا آپس میں گرو اور چیلے کا سا تعلق تھا۔ مشن کے سب سے زیادہ تیز ترار اور فعال ممبر سر اسٹیفورڈ کرپس تھے۔ پنڈت نہرو کے ان کے ساتھ گہرے مراسم تھے۔ مشن کی بیشتر اہم تجاویز پنڈت نہرو اور گاندھی جی کے خفیہ مشورے کے بعد مرتب کی جاتی تھی۔ اس مقصد کے لیے سر اسٹیفورڈ کرپس اپنے ایک ذاتی دوست سدھیر گھوش کو دلال کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ مشن کے تیسرے ممبر A.V. الیگزینڈر کو کانگریسی لیڈروں کے ساتھ کسی قسم کی ذہنی
یا جذباتی وابستگی تو نہ تھی، لیکن ان کو یہ وہم لاحق تھا کہ کانگریس کے مرد آہن ولبھ بھائی پٹیل کی خوشنودی حاصل کیے بغیر مستقبل میں آزاد ہندوستان اور انگلستان کے باہمی تعلقات خوشگوار نہیں رہ سکتے۔ اس ملی بھگتی کے مقابلہ میں قائد اعظم کی ذات یکا و تنہا تھی۔ ان کا واحد ہتھیار ان کا ذاتی کردار تھا، جس کا نمایاں جوہر ان کی سیاسی بصیرت تھی، لیکن اس سے بھی بڑا جوہر ان کی کامل ثابت قدمی اور دیانت داری تھی، جسے نہ خوف دبا سکتا تھا، نہ خوشامد دگمگا سکتی تھی، نہ لالچ خرید سکتی تھی۔ جب کیبنٹ مشن ہندوستان آ رہا تھا تو وزیر اعظم کلیمنٹ اٹیلی نے اپنے بیان میں یہ اعلان کیا تھا: ہندوستان میں اقلیتوں کے حقوق کا ہمیں خیال ہے، لیکن ہم یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ کوئی اقلیت اکثریت کے حقوق پر کسی قسم کا ویٹو استعمال کر سکے۔ اس اعلان پر کانگریس نے بڑی بغلیں بجائیں۔ مسلم لیگ کے لیے یہ ایک طرح کی وارننگ تھی کہ وہ کانگریس کے عزائم میں زیادہ روڑے اٹکانے کی کوشش نہ کرے۔ قائد اعظم نے اس دھمکی کا بڑا خوبصورت جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی بات ہوئی کہ ایک مکڑی اپنا جالا بن کر تیار کرے اور پھر مکھی کو مدعو کرے کہ وہ تشریف لائے اور جالے میں آ کر پھنس جائے۔ اب اگر مکھی اس دعوت کو قبول نہیں کرتی تو وزیر اعظم اٹیلی کے الفاظ میں یہی کہا جائے گا کہ مکھی مکڑی کے خلاف ویٹو استعمال کر رہی ہے۔ کیبنٹ مشن ہندوستان میں 3 ماہ کے قریب رہا۔ اس عرصے کی داستان انگریزوں اور ہندوؤں کی سیاسی چیرہ دستیوں، منافقتوں، ریاکاریوں، دروغ بافیوں اور فریب سازیوں کی عجیب و غریب بھول بھلیاں ہے۔ کانگریس نے اپنا دام قدم قدم پر بچھا رکھا تھا اور برٹش حکومت کے نمائندے مسلم لیگ کو گھیر گھار کر اسے اس میں پھنسانے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے تھے۔ قائد اعظم نے ان سب کا مقابلہ بڑی بے لاگ راست بازی اور ثابت قدمی سے کیا۔ کیبنٹ مشن کا فیصلہ یہ تھا کہ بر صغیر کو پاکستان اور بھارت کے 2 الگ الگ اور خود مختار حصوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے برعکس انہوں نے یہ تجویز پیش کی کہ متحدہ ہندوستان میں امور خارجہ، دفاع اور ذرائع آمد و رفت مرکزی حکومت کے اختیار میں ہوں گے۔ صوبوں کو 3 گروپوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ ایک گروپ میں ہندو اکثریت کے صوبے ہوں گے، دوسرے گروپ میں پنجاب، سرحد، سندھ اور بلوچستان ہوں گے، تیسرے گروپ میں بنگال اور آسام کے صوبے ہوں گے۔ 3 مرکزی شعبوں کو چھوڑ کر باقی سب امور میں ہر گروپ خود مختار ہوگا۔ اب متناقضانہ سیاست کاری کا ایک نیا منظر ظہور میں آیا۔ ایک الگ پاکستان کا مطالبہ کرنے والی مسلم لیگ نے تو یہ تجویز منظور کر لی، لیکن اکھنڈ بھارت کی رٹ لگانے والی کانگریس نے اسے مسترد کر دیا۔ مسلم لیگ کی طرف سے اس تجویز کی منظوری قائد اعظم کی سیاسی بصیرت کا عملی شاہکار ہے۔ مطالبہ پاکستان رد ہو جانے کے بعد یہ تجویز بھاگتے چور کی سب سے اچھی لنگوٹی تھی۔ اس میں کم از کم یہ گارنٹی تو موجود تھی کہ صوبوں کی گروپ بندی کی وجہ سے ایک طرف پنجاب، سرحد، سندھ اور بلوچستان اور دوسری طرف بنگال اور آسام کے مسلمانوں کو اپنے معاملات میں بڑی حد تک ہندو مرکزیت کے اثر سے خود مختاری حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ قائد اعظم ہندو ذہنیت سے بڑی اچھی طرح واقف تھے۔ شاید ان کے ذہن میں یہ خیال بھی ہو کہ جس وجہ سے مسلم لیگ اس فارمولے کو منظور کر رہی ہے، عین اسی وجہ سے کانگریس اسے مسترد بھی کر سکتی ہے۔ اگر ایسا ہوا تو مطالبہ پاکستان
قدرتی طور پر اثر نو بحال ہو جائے گا۔ کانگریس کی گنگا جمنی سیاست نے وہی کیا جس کی اس سے توقع تھی۔ ہندو قیادت اتنا بھی برداشت نہ کر سکی کہ کسی فارمولے میں مسلمانوں کو ان کے اکثریتی صوبوں میں بھی کسی قسم کا سیاسی اختیار حاصل ہو۔ گاندھی جی چراغ پا ہو گئے۔ پنڈت نہرو اور سردار ولبھ بھائی پٹیل نے کیبنٹ مشن پلان کی دھجیاں اڑا دیں۔ ہندو پریس نے شور و غوغا کر کے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ کیبنٹ مشن کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ انہوں نے کانگریسی لیڈروں کے ساتھ کچھ ظاہری اور کچھ خفیہ رابطے قائم کیے۔ کانگریس کے دباؤ میں آ کر مشن کے ممبروں نے اپنا تھوکا ہوا خود ہی چاٹنا شروع کر دیا، اور کانگریس کے ایما پر خود اپنے ہی پلان میں انہوں نے ترمیم و تجدید اور غلط تعبیر، غلط تفسیر اور غلط استخراج کے ایسے پیوند لگانے شروع کر دیے کہ اس کی شکل بدل گئی، اس کے معنی بگڑ گئے، اور متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کے جمہوری حقوق مکمل طور پر ہندو آمریت کی بھیٹ چڑھ گئے۔ جس طرح کانگریس نے اپنی یہ تحریک چلائی، اس سے یہ محسوس ہوتا تھا کہ اس کا بنیادی مقصد انگریزی راج سے آزادی حاصل کرنا نہیں، بلکہ مسلم لیگ کو شکست دینا ہے۔ کانگریس کی نظر میں ہندوستان کی آزادی اسی صورت میں قابل قبول تھی جبکہ مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ہندوؤں کے زیر نگیں رکھنے کے لیے پہلے سے پورا بندوبست کر لیا جائے۔ قائد اعظم اپنا فرض پورا کر چکے تھے۔ کیبنٹ مشن کے پلان کو تقسیم کر کے انہوں نے پاکستان کا مطالبہ داؤ پر لگا دیا تھا، لیکن کانگریس کے خوف و خوشامد میں آ کر مشن نے جب اپنے پلان کی صورت خود ہی مسخ کر دی تو مجبوراً مسلم لیگ نے بھی اپنی منظوری واپس لے لی۔ اس طرح اکھنڈ بھارت کی آخری ہنڈیا کانگریس نے خود اپنے ہاتھوں اپنی مسلم کش پالیسیوں کے چوراہے میں پھوڑ دی۔ کانگریس کے بلیک میل کے آگے سر جھکا کر اور دم ہلا کر خود اپنے ہی تیار کردہ پلان میں تحریف اور تخریب کرنے والے کیبنٹ مشن نے بھی متحدہ ہندوستان کے تابوت میں آخری کیل گاڑ دی۔ چنانچہ قائد اعظم نے اعلان کیا کہ ہم نے مفاہمت کی ہر کوشش، دلیل اور حجت کو کام میں لا کر دیکھ لیا ہے۔ اب یہ بات حتمی طور پر پایہ ثبوت تک پہنچ گئی ہے کہ ان تمام مسائل کا واحد حل قیام پاکستان ہے۔ دوسروں سے مدد یا ہمدردی کی امید رکھنا بیکار ہے۔ ایسی کوئی عدالت نہیں جس کا دروازہ ہم انصاف حاصل کرنے کے لیے کھٹکھٹا سکیں۔ ہماری فقط ایک عدالت ہے، وہ مسلمان قوم ہے۔ اب تک مسلم لیگ کی سیاست بڑی احتیاط سے آئینی حدود کے اندر رکھی جاتی تھی، لیکن اب وقت آ گیا تھا کہ انگریزوں کی موجودہ اور ہندوؤں کی مجوزہ غلامی سے نجات حاصل کرنے کے لیے سیاست کے اس اسلوب کو ترک کر دیا جائے۔ چنانچہ مسلم لیگ نے ڈائریکٹ ایکشن کا اعلان کیا اور 16 اگست 1946 ڈائریکٹ ایکشن ڈے مقرر ہو گیا۔ ساتھ ہی تمام مسلمانوں سے اپیل کی گئی کہ وہ برٹش گورنمنٹ کے دیے ہوئے خطابات واپس کر دیں۔ 16 اگست کو ڈائریکٹ ایکشن ڈے ہر جگہ امن و امان سے گزر گیا، لیکن کلکتہ میں بڑا زبردست فساد ہوا۔ مسٹر حسین شہید سہروردی بنگال کے چیف منسٹر تھے۔ انہوں نے 16 اگست کو عام تعطیل کا دن قرار دے دیا۔ کانگریسی حلقے اس اعلان پر بڑے سیخ پا ہوئے۔ کلکتہ کی آبادی میں مسلمانوں کی تعداد 24% کے قریب تھی۔ 16 اگست کو وہ لاکھوں کی تعداد میں ڈائریکٹ ایکشن ڈے کے جلسے میں شریک ہوئے۔ مسٹر سہروردی نے بڑی ولولہ انگیز تقریر کی۔ جلسے کے بعد جب لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس جا رہے تھے تو شہر کے گلی کوچوں میں مسلح ہندوؤں نے اچانک ان پر قاتلانہ حملے شروع کر دیے۔ جلسہ گاہ سے واپس آنے والے مسلمانوں کے
خواب و خیال میں بھی نہ تھا کہ وہ اس طرح یکا یک ایک پہلے سے ٹھانی ہوئی سازش کا شکار ہو جائیں گے۔ وہ بالکل نہتے تھے۔ اس کے برعکس ہندوؤں کے جتھے ہر قسم کے مہلک ہتھیاروں سے لیس تھے۔ وہ جگہ جگہ گھات لگا کر بے خبر مسلمانوں کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ تاریخ یہ کبھی نہ بتا سکے گی کہ اس روز کلکتہ کے گلی کوچوں، سڑکوں اور بازاروں میں کتنے مسلمان شہید ہوئے۔ ان کی تعداد سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں تھی۔ یہ قیامت صغریٰ کئی روز تک شہر کے طول و عرض میں برپا رہی۔ کلکتہ کے ہندو پہلے سے تیار بھی تھے، مسلح بھی تھے اور تعداد میں مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ تھے۔ لیکن ہندو پریس یہی ادھم مچاتا رہا کہ زیادتی سراسر مسلمانوں کی ہے اور صوبے کے چیف منسٹر سہروردی ان کے خفیہ طور پر مدد کر رہے ہیں۔ ہندوستان کے شہروں میں ہندو مسلم فساد کوئی نئی یا عجیب چیز نہیں تھی، لیکن جس پیمانے پر کلکتہ میں کشت و خون کا بازار گرم ہوا، اس نے سب کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ یہ 2 فرقوں یا 2 گروہوں کی لڑائی نہ تھی، بلکہ دراصل یہ 2 قوموں کی جنگ تھی۔ بر صغیر میں پہلی بار 2 قومی نظریہ بساط سیاست سے نکل کر میدان کارزار میں اتر آیا تھا، اور اس گریٹ کلکتہ کلنگ نے مستقبل کے نقشے پر بڑے گہرے اور دور رس اثرات مرتب کیے۔ اس کا سب سے پہلا اثر عبوری حکومت کی تشکیل پر ہوا۔ کیبنٹ مشن کی سفارش کے مطابق وائسرائے ہند لارڈ ویول کانگریس، مسلم لیگ اور دوسری اقلیتوں کے نمائندوں پر مشتمل مرکزی کابینہ بنانے کی تگ و دو کر رہا تھا۔ یہاں پر بھی کانگریس کی یہی خواہش اور کوشش تھی کہ وائسرائے پہلے کانگریس کو عبوری حکومت میں شامل ہونے کی دعوت دے۔ اس کے بعد مسلم لیگ سمیت دوسری جماعتیں وائسرائے کی دعوت پر نہیں بلکہ کانگریس کے ساتھ اپنا معاملہ طے کر کے کابینہ میں شریک ہوں۔ مقصد یہ تھا کہ ہندوستان کی گدی پر بیٹھنے کا حق صرف کانگریس کو حاصل ہو، باقی جماعتیں اس کی خوشنودی حاصل کر کے محض طفیلیوں اور حاشیہ نشینوں کی حیثیت سے حکومت میں شامل ہو سکے۔ لارڈ ویول اس چکمے میں آ گیا اور اس نے کانگریس کے نمائندوں کو عبوری حکومت میں شامل ہونے کی براہ راست دعوت دے دی۔ گاندھی جی کا نقل تمنا ایک دم سرسبز ہو گیا۔ جب کسی نے ان سے پوچھا کہ عبوری حکومت میں مسلم لیگ کی شمولیت کا کیا بنے گا، تو گاندھی جی نے خوشی سے چہک چہک کر جواب دیا کہ مسلم لیگ کو اب وائسرائے کے بجائے کانگریس کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ جناح صاحب کو چاہیے کہ اس بارے میں وہ پنڈت نہرو سے انٹرویو مانگے۔ ابھی عبوری حکومت قائم نہیں ہوئی تھی کہ کلکتہ کا ہولناک فساد برپا ہو گیا۔ فساد کے اثرات کا جائزہ لینے کے لیے لارڈ ویول نے کلکتہ کا دورہ کیا تو اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ وہ سپاہی پیشہ وائسرائے میدان جنگ کی نفسیات اور فن حرب کا تجربہ کار ماہر تھا۔ اس کے فوجی ذہن نے بڑی آسانی سے یہ اندازہ لگا لیا کہ کلکتہ میں ہندو مسلم فساد نہیں ہوا بلکہ سول وار ہوئی ہے، اور مسلمانوں کے جائز حقوق کو مزید پامال کیا گیا تو سارا بر صغیر ایک خوفناک خانہ جنگی کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ لارڈ ویول دیانتدار سپاہی اور باضمیر سیاست دان تھا۔ کلکتہ سے واپس آ کر اس نے اخلاقی جرت سے کام لیا اور کانگریس سے مشورہ کیے بغیر مسلم لیگ کو بھی عبوری حکومت میں شامل ہونے کی براہ راست دعوت دے دی۔ وائسرائے کے اس اقدام سے کانگریس کا سارا منصوبہ خاک میں مل گیا۔ انگریزوں کے سائے تلے ہندوستان پر اکیلے راج کرنے کا خواب ادھورا رہ گیا۔
اس وقت ہندوستان کے سول اور فوجی اداروں میں ہندوؤں کی اکثریت تھی۔ اگر عبوری حکومت کی باغ دوڑ صرف کانگریس کے ہاتھ میں آ جاتی تو بلا شبہ اسے سارے ہندوستان پر رام راج کی راہ ہموار کرنے میں بڑی مدد ملتی۔ مسند اقتدار پر قبضہ کرنے کے بعد مسلم لیگ کو مستقل طور پر عبوری حکومت سے باہر رکھنا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ کانگریس کے ہاتھ میں ایسے جی حضوریے مسلمان موجود تھے جو بڑے شوق سے انٹرم گورنمنٹ میں مسلم لیگی سیٹوں کی خانہ پوری کرنے کے لیے تیار تھے۔ اس طرح مسلم لیگی سیاست کا بڑھتا ہوا سیلاب سرکاری رکاوٹوں کی مدد سے اقلیتوں کی بند کھاڑی میں دھکیل دیا جاتا اور تسلسل حکومت کا بہانہ بنا کر کانگریس اپنے اس دعوے کو بھی مستحکم کر لیتی کہ ہندوستان میں وہ برٹش حکومت کی واحد جانشین ہے۔ لیکن وائس رائے کے بروقت اقدام نے ان تمام امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ اس پر کانگریس نے بڑا کوہرام مچایا۔ طرح طرح کے ہیلے بہانوں کی آڑ لے کر گاندھی جی نے لارڈ ویول کو بڑی سختی سے برا بھلا کہا اور لندن میں برٹش گورنمنٹ کے پاس یہ شکایت لکھ بھیجی کہ وائس رائے کلکتہ کے فسادات سے بوکھلا کر بدحواسی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ وہ اعصابی تناؤ میں مبتلا ہے اور آئینی امور میں اس کی قوت فیصلہ کمزور پڑ گئی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ وائس رائے کی مدد کے لیے انگلستان سے کوئی ایسا قانونی ماہر بھیجا جائے جو لارڈ ویول سے زیادہ قابل اور صاحب الرائے ہو۔ لارڈ ویول پر کانگریس کا یہ پہلا حملہ تھا۔ اس کے بعد کانگریسی لیڈر مسلسل اسی طاق میں رہے کہ جس طرح ہو سکے قدم قدم پر وائس رائے کو ہر معاملے میں زک پہنچائی جائے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے لندن میں اپنے بہی خواہوں کے ذریعے ریشہ دوانیاں شروع کر رکھی تھیں کہ لارڈ ویول کی جگہ کوئی ایسا شخص وائس رائے مقرر ہو جسے کانگریس آسانی سے کٹھ پتلی کی طرح اپنے مفاد کی تار پر نچا سکے۔ کانگریس 2 ستمبر 1946 کو عبوری حکومت میں آئی تھی۔ 15 اکتوبر کو مسلم لیگ بھی اس میں شامل ہو گئی تھی۔ مسلم لیگ کی شمولیت کانگریس کی مرضی کے خلاف عمل میں آئی تھی، اس لیے کابینہ میں ان دونوں کی رفاقت شروع ہی سے معاندانہ اور مخاصمانہ رنگ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ عبوری حکومت 14 اراکین پر مشتمل تھی، 6 کانگریسی، 5 مسلم لیگی، 1 سکھ، 1 عیسائی اور 1 پارسی۔ امور خارجہ اور کامن ویلتھ نہرو کے پاس تھے۔ ہوم، انفارمیشن اور براڈ کاسٹنگ پٹیل کے پاس، اور ڈیفنس سردار بلدیو سنگھ کے پاس، جو ہر لحاظ سے کانگریس ہی کا کل پرزہ تھا۔ کانگریس نے جان بوجھ کر فائنانس کا پورٹ فولیو مسلم لیگ پر اس وجہ سے ٹھونسنے کی پیشکش کی کہ مسلمان مالیاتی حساب کتاب میں کمزور مشہور تھے، اور کانگریس کو امید تھی کہ وہ وزارت خزانہ چلانے میں بری طرح ناکام ہوں گے۔ خان لیاقت علی خان نے یہ وزارت سنبھال کر اس چیلنج کو ایسی خوش اسلوبی سے قبول کیا کہ بہت جلد کانگریسی وزیر کف افسوس ملنے لگے کہ انہوں نے فائنانس کا چارج مسلم لیگ کو دے کر بڑی فاش غلطی کی۔ ہر حکومت میں وزارت خزانہ کا یہ ناخوشگوار فرض ہوتا ہے کہ وہ وسائل اور اخراجات میں توازن برقرار رکھے۔ اس مقصد کے لیے عبوری حکومت میں جب خان لیاقت علی خان کسی کانگریسی وزیر کی اخراجاتی تجاویز میں جائز مین میخ نکال کر اسے گھٹاتے یا نامنظور کر دیتے تو اسے ان کی ضد اور سیاسی خصومت پر محلول کیا جاتا۔ مالیاتی امور کے علاوہ بہت سے معاملات میں بھی دونوں گروہوں میں مستقل چکچک چلتی رہتی تھی۔
ہندوؤں اور مسلمانوں کا عمیق اور وسیع تضاد سیاسی سطح پر تو کیبنٹ مشن کے روبرو آشکار ہو چکا تھا، ان دونوں قوموں کا باہمی اناد کلکتہ کے خون ریز فسادات نے اجاگر کر دیا تھا۔ رہی صحیح کسر اب عبوری حکومت کے تجربے نے نکال دی۔ ایک طرف تو حکومت کے اندر مسلم لیگ اور کانگریس کی کشاکشی روز بروز زور پکڑتی جا رہی تھی، دوسری طرف بر صغیر کے کئی حصوں میں ہندو مسلم فسادات باضابطہ خون کی ہولی کھیل رہے تھے۔ کلکتہ میں مسلمانوں کے قتل عظیم کے بعد مشرقی بنگال کے ضلع نواکھلی میں فساد ہو گیا، جہاں 300 کے قریب افراد مارے گئے۔ ہلاک ہونے والوں میں اکثریت ہندو کی تھی۔ اس واقعہ کو ہندو پریس نے مبالغے کا رنگ چڑھا کر ایسے انداز سے پیش کیا کہ ملک کے طول و عرض میں شدید بے چینی کی لہر دوڑ گئی۔ ہندو تو پہلے ہی بپھرے بیٹھے تھے، اب نواکھلی کو بہانہ بنا کر انہوں نے بہار میں جوابی کارروائی شروع کر دی۔ یہاں پر مسلمان اقلیت پر جو قیامت ٹوٹی اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ صوبے میں کانگریسی وزارت برسر اقتدار تھی۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق یہاں 8,000 سے اوپر مسلمان شہید ہوئے، لیکن اصلی تعداد کا کسی کو پورا علم نہیں۔ جن علاقوں میں یہ خونی طوفان اٹھا وہاں پر مسلمانوں کی آبادی 7-8% سے بھی کم تھی۔ ہندوؤں کے مسلح جتھے ہاتھیوں، گھوڑوں اور بیل گاڑیوں پر سوار ہو کر نکلتے تھے اور گاؤں گاؤں جا کر مسلمان آبادیوں کو نیست و نابود کر دیتے تھے۔ پیدل بلوائیوں کے جھنڈ ٹڈی دل کی طرح پھیلے ہوئے تھے اور مسلمانوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر چن چن کر برچھیوں اور بھالوں سے مار ڈالتے تھے، یا گھروں میں بند کر کے زندہ جلا دیتے تھے۔ درجنوں مسجدیں کھود کر حل چلا دیا گیا۔ سینکڑوں عورتوں نے اپنی عصمت بچانے کی خاطر کنوؤں میں کود کر جان دے دی۔ بہت سے بچوں کو درختوں کے تنوں کے ساتھ میخوں سے ٹھونک کر مصلوب کر دیا گیا۔ ایک بھاری اکثریت کے ہاتھوں ایک قلیل، بے ضرر اور بے یار و مددگار اقلیت پر ظلم اور بربریت کی اس سے زیادہ گھناؤنی مثال ملنا محال ہے۔ بہار کے بعد یوپی کی باری آئی۔ گڑھ مکیتسر میں ہر سال ہندوؤں کا میلہ لگتا تھا، جس میں لاکھوں ہندو شامل ہوا کرتے تھے۔ چند ہزار غریب مسلمان بھی اس میلے میں خرید و فروخت کا سامان لے کر جمع ہوا کرتے تھے۔ ایک روز ہندوؤں نے اچانک مسلمانوں پر حملے شروع کر دیے اور دیکھتے ہی دیکھتے میلے میں موجود تمام مسلمان مردوں، عورتوں اور بچوں کو بڑی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ جب کلکتہ میں مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے تھے تو ہندو پریس نے اسے مسلمانوں کی زیادتی کا رنگ دے کر بڑا شور و غوغا کیا تھا۔ نواکھلی کے واقعات کو بھی ہندو پریس نے بڑے ڈرامائی اور سنسنی خیز مبالغے کے ساتھ اچھالا تھا، لیکن بہار اور گڑھ مکیتسر میں مسلمانوں کے قتل عام پر اس پریس کو گویا سانپ سونگھ گیا۔ بہار اور یوپی کی کانگریسی وزارتوں کی شہ پا کر سارے پریس نے ایک طرح کی اجتماعی چپ سادھ لی، لیکن جادو کی طرح خون ناحق بھی سر چڑھ کر بولتا ہے۔ ان دونوں لرزہ خیز واقعات کی خبریں بڑی سرعت سے پھیل گئی اور رفتہ رفتہ سارا بر صغیر ہندو مسلم تناؤ اور کشیدگی کی انتہائی خطرناک زد میں آ گیا۔ جب نواکھلی میں فساد ہوا تو گاندھی جی فوراً وہاں پہنچے اور کئی ماہ تک انہوں نے متاثرہ علاقوں کا پیدل دورہ کیا۔ وہ روزانہ 3-4 میل پا پیادہ چلتے تھے
اور ہر جگہ مسلمانوں کو تلقین کرتے تھے کہ ہندو تمہارے بھائی ہیں اور ان کی حفاظت کرنا تمہارا فرض منصبی ہے۔ اسی دوران بہار میں فسادات برپا ہو گئے۔ بہار کے کچھ کانگریسی مسلمانوں کی بار بار استدعا پر گاندھی جی نے نواکھلی کا پیچھا چھوڑا اور بڑی مشکل سے بہار تشریف لائے۔ یہاں پر انہوں نے جو کچھ دیکھا اس نے ہندو جاتی کی امن پسندی، صلح جوئی اور غیر تشدد پسندی کے متعلق ان کے بہت سے مفروضات کی کایا پلٹ دی۔ یہاں پر وسیع و عریض علاقوں میں مسلمانوں کا نام و نشان تک مٹ چکا تھا۔ گھر لٹ چکے تھے، مسجدیں ویران پڑی تھی، کنویں مسلمان عورتوں کی لاشوں سے اٹا اٹ بھرے ہوئے تھے۔ کئی جگہ ننھے منھے بچوں کے ڈھانچے اب تک موجود تھے جنہیں لوہے کے کیل گاڑ کر درختوں اور دیواروں کے ساتھ ٹانک دیا گیا تھا۔ یہ روح فرسا نظارے دیکھ کر گاندھی جی کو غالباً زندگی میں پہلی بار یہ احساس ہوا کہ ہندو قوم اتنی نرم دل، امن پسند اور غیر متشدد نہیں ہے جتنا کہ وہ سمجھتے اور پرچار کرتے رہے ہیں۔ مسلمانوں کے خلاف بپھر کر ہندو بھی خونخوار درندگی کا پورا مظاہرہ کرنے پر قادر ہیں۔ گاندھی جی کے جیون ساتھی، سیکریٹری اور سوانح نگار پیارے لال نے اپنی کتاب مہاتما گاندھی دی لاسٹ فیز میں بڑے واضح طور پر اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ بہار کی خونریزی دیکھ کر مہاتما جی کی آنکھوں سے پردہ اٹھ گیا اور متحدہ ہندوستان کے متعلق ان کا دیرینہ خواب ٹوٹ کر پاش پاش ہو گیا۔ ان المناک واقعات نے ایک طرف تو گاندھی جی کے ذاتی، سیاسی اور اخلاقی فلسفے میں انقلاب عظیم برپا کر دیا، اور دوسری طرف وائسرائے ہند لارڈ ویول کی فوجی تربیت یافتہ ذہن کے سامنے بھی تلخ حقائق کے انبار لگا دیے۔ سارا برٹش انڈیا خانہ جنگی کی مہیب لپیٹ میں گھرا ہوا تھا۔ اس بڑھتے ہوئے طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے وائسرائے کے وسائل خوفناک حد تک محدود تھے۔ جنگ عظیم کی وجہ سے اعلیٰ انتظامی سروسوں میں انگریز افسروں کی تعداد پہلے سے نصف رہ گئی تھی۔ برٹش گورنمنٹ کے اسٹیل فریم یعنی ICS میں 500 سے بھی کم انگریز افسر تھے۔ ان کی اکثریت بھی آزادی سے پہلے ریٹائر ہو کر گھر واپس جانے کے لیے پر تول رہی تھی۔ ہندوستان پر برٹش امپائر کا سایہ قائم رکھنے کے لیے ان لوگوں نے بڑے بڑے مارکے سر کیے تھے، لیکن اب امپائر کا سایہ ڈھل رہا تھا۔ اب محض ہندوؤں اور مسلمانوں کے باہمی قتال و جدال میں کوئی نمایاں حصہ لینے میں انہیں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ ہندوستان کی مسلح افواج میں برٹش افسروں کی تعداد 11,000 سے گر کر فقط 4,000 رہ گئی تھی۔ گورا فوج کے یونٹ بھی بڑی سرعت سے انگلستان واپس جا رہے تھے، کیونکہ جنگ کے بعد ملک کی تعمیر نو کے لیے برطانیہ کو اپنی افرادی قوت کام پر لگانے کی شدید ضرورت تھی۔ سول اور ملٹری وسائل کی اس تقلیل و تخفیف کے پیش نظر بر صغیر کے بگڑتے ہوئے حالات پر کنٹرول رکھنا وائسرائے کے بس کا روگ نہ تھا۔ عوامی سطح پر کچھ تو خون کا بازار گرم تھا۔ سیاسی سطح پر عبوری حکومت میں مسلم لیگ اور کانگریسی گروپوں کی باہمی کشمکش اور چپقلش روز بروز تلخ سے تلخ تر ہو رہی تھی۔ انتظامی سطح پر غیر جانبدار اور مؤثر وسائل سراسر ناکافی تھے۔ ان تمام حقائق کا جائزہ لے کر لارڈ ویول اس نتیجے پر پہنچا کہ برطانیہ کے لیے ہندوستان پر مزید حکومت کرنا ممکن نہیں۔ اس لیے اس نے برٹش گورنمنٹ کے پاس پرزور سفارش کی کہ بر صغیر کا اقتدار مقامی لوگوں کو منتقل کر کے
برطانیہ کو جلد از جلد اپنی اس ذمہ داری سے سبکدوش ہو جانا چاہیے۔ اس پس منظر میں وزیر اعظم اٹلی نے 20 فروری 1947 کو یہ تاریخی اعلان کیا کہ حکومت برطانیہ 15 جون 1948 تک لازمی طور پر ہندوستان کے اقتدار سے دستبردار ہو جائے گی۔ یہ اقتدار کس کو سونپا جائے گا؟ کیا اقتدار برٹش انڈیا کی کسی واحد مرکزی حکومت کو منتقل کیا جائے گا، یا الگ الگ صوبوں کے سپرد کیا جائے گا، یا کوئی اور مناسب اور متبادل طریقہ اختیار کیا جائے گا؟ اس کا فیصلہ وقت آنے پر حالات کے پیش نظر طے پایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی وزیر اعظم اٹلی نے یہ اعلان بھی کیا کہ لارڈ ویول کی جگہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو ہندوستان کا وائسرائے مقرر کر دیا گیا ہے۔ اس اعلان پر کانگریس نے خوشی کے بڑے شادیانے بجائے۔ لارڈ ویول مدت سے کانگریس کی تنقید و تنقیز کا نشانہ بنا ہوا تھا۔ کانگریسی گرگے کافی عرصے سے حکمران لیبر پارٹی کے حلقوں میں لارڈ ویول کے خلاف اپنا اثر و رسوخ مستعدی سے استعمال کر رہے تھے۔ فیلڈ مارشل ویول کا قصور صرف اتنا تھا کہ کانگریس کے رحم و کرم پر چھوڑنے کی بجائے اس نے مسلم لیگ کو براہ راست عبوری حکومت میں شامل کر لیا تھا۔ اب یہ بات تاریخی شواہد سے پایہ ثبوت تک پہنچ گئی ہے کہ لارڈ ویول کی معزولی اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی تقرری کا پنڈت جواہر لال نہرو کو پہلے سے علم تھا، اور اس فیصلے کو ان کی اشیرباد حاصل تھی۔